آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی صبح NAISUBAH۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی اسکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:42 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:52। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:12 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:22। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:16 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:26। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरते रमजान। ईमान की पहचान है बसीरते रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरते रमजान। ईमान की पहचान है बसीरते रमजान। तौफीके रब रहमान है बसीरते रमजान। तौफीके रब रहमान है बसीरते रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं। रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं। रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, सब मिद्दतें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है, आपको खुश आमदीद कहते हैं बसीरत रमज़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब रज़ा। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। रोज़ाना इसी टाइम बसीरत रमज़ान लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जनाब। आज हमारी ये 26वीं नशिस्त है। पाकिस्तान में आज 26वां रोज़ा है, दुनिया के कुछ ममालिक में आज 27वां रोज़ा है। आइए तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करते हैं। हाफिज़ कामरान साहब हमारे साथ आज भी तशरीफ़ फरमा है, जो कि तिलावत कलाम पाक से आगाज़ फरमाएंगे आज की नशरियात का। मैं माइक आपकी तरफ किए देता हूँ जनाब हाफिज़ कामरान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب طرح کی تعریف خدا کو ہی سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں جناب حافظ کامران صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کا آغاز کیا. بصیرت رمضان کی 26ویں نشست کا آغاز ہو گیا ہے. جناب علی، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج عائشہ اخلاق نے ایک مرتبہ پھر جوائن کیا ہے. عائشہ اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی ثنا خواں ہیں. ان کو ہم بار بار زحمت دیتے رہتے ہیں. بصیرت رمضان میں آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں عائشہ اخلاق سے. رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجا
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، تیرا سکہ روا جہاں میں ہو، اس زمین میں ہو، آسمان میں ہو، تیرا سکہ کیا رب کیا جم، سب ہے زیر نگی، کیا رب کیا جم، سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے رسول
سبحان اللہ کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت انداز میں عائشہ اخلاق کلام پیش کر رہی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی. اگر آپ بھی بصیرت رمضان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0330860072. آپ نعت پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ضرور بصیرت رمضان کا حصہ بنائیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد آپ انفارمیشن آف قرآن کے عنوان سے سیگمنٹ سنیں گے جو کہ مس نادیہ صبا اور مس اقصیٰ زادہ پیش کرتی ہیں. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو, آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi. اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463. آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. facebook.com/timeout-lunchinthebox اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.naisubah NAISUBAH. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز, نیا ہنر اور نیا فیوچر. پیپر ورک, اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا. اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا, فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن, اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا, بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز. ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے. اسلامک سیشن, اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا. اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم, اخلاقیات, سماجی شعور,
اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:42 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:52۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:16 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:26۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کے انفارمیشن آف قرآن سیگمنٹ میں۔ میں ہوں اکثر زادہ اور میرے ساتھ ہیں نادیہ صبا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور رمضان اب ہم لوگوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج 26واں روزہ بھی ہو گیا ہے اور اب 4 دن بعد انشاءاللہ ہم پھر عید کو منا رہے ہوں گے، اور دل تو نہیں کر رہا کہ رمضان ہمیں چھوڑ کے جائے، کیونکہ اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان ہمیں اگلے سال بھی نصیب ہو اور اگلے سال بھی ہم اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں سمیٹ سکیں، آمین۔ اب شروع کرتے ہیں اپنا آج کا انفارمیشن آف قرآن کا سیگمنٹ۔ اس میں ہم آج آپ لوگوں کے ساتھ 26ویں پارے سے اہم معلومات شیئر کریں گے۔ 26واں سپارہ حامیم، حروف مقطعات۔ یہ پارہ سورہ الاحقاف کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الذاریات کی آیت نمبر 30 پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں 6 مکمل صورتیں شامل ہیں: سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ الذاریات کا ابتدائی حصہ۔ اس پارے کے آغاز میں سورہ الاحقاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مکہ کے کفار کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر ماں کی تکلیف اور اس کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں جنت کا ذکر بھی ہے، جو نبی کریم سے سن کر اپنی قوم کی طرف گئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی۔ سورہ محمد میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے قدموں کو جامع رکھتا ہے۔ اس پارے کے درمیان میں سورہ فتح آتی ہے، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ نے اس فتح کو فتح مبین، کھلی فتح قرار دیا۔ اس میں بیت رضوان کا ذکر ہے، جہاں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس پارے میں موجود سورہ الحجرات معاشرتی اخلاق کا نصاب ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آداب اور آواز نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو غیبت، بدگمانی اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا لڑائی کی صورت میں صلح کرایا کرو۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اگلی صورت سورہ قاف ہے، جس میں موت کی سختی اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر بہت پر اثر انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔
اور ہر لفظ جو انسان بولتا ہے گواہ فرشتے اسے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پارے کا اختتام سورہ الذاریات پر ہوتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد اور انہیں بیٹے کی بشارت دینے کا ذکر ہے۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن۔ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی 26ویں پارے سے متعلق اہم معلومات۔ امید ہے آج کا سلسلہ بھی آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی 27ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد بصیرت رمضان کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی اسکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور،
اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:42 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:52۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:16 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:26۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ ٹو یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ بصیرت رمضان جاری ہے۔ قرآن اور سائنس سیگمنٹ ہمارا یہ آپ سنتے ہیں روزانہ اسی ٹائم۔ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب طلحہ انعام صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب، دونوں نے جوائن کر لیا ہے۔ بلا تاخیر آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 26واں روزہ ہے، ہماری یہ 26ویں نشست ہے۔ آج کی شب، جس شب میں ہم داخل ہوں گے، یہ طاق رات بھی ہے اور زیادہ چانسز ہے کہ آج شب قدر کی رات بھی ہو، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ابتدا میں ہم بات کریں۔ طلحہ انعام صاحب کیا کہیے گا آج کی شب کے حوالے سے؟ اور اوور آل طاق راتوں کے سلسلے میں ہماری بات پہلے بھی ہوئی تھی، آج میں چاہوں گا کہ دوبارہ اس پر بات کی جائے۔ جزاک اللہ ثاقب بھائی۔ سب سے پہلے ہمارے سامعین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ آخری عشرہ جو جاری ہے، اس میں طاق راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائیں، اور اس میں ایک رات ہمارے لیے اتنی خوبصورت رات رکھ دی جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت نے مکمل صورت اس کے لیے نازل فرما دی ہمیں سمجھانے کے لیے، تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آج بالکل 26واں روزہ ہے اور انشاءاللہ رات میں 27ویں شب ہوگی، اور یہ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ان تمام راتوں میں شب قدر کو جو ہے تلاش کریں ہم، اور ہمیں تلاش بھی کرنا چاہیے۔ خاص ایک دعا بتا کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ ہمارا موضوع خاص طور پہ جو ہے وہ قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو رات تلاش کریں، اور اگر اس میں ہم نوافل نہیں پڑھ رہے، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، تو اس ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو جو ہے وہ تر رکھیں، تاکہ اگر طاق رات ہو یا ویسے بھی، کیونکہ آزادی کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت گناہ گاروں کو جو ہے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو ہمارا بھی ان خوش نصیبوں میں شمار ہو جائے جن کو اللہ رب العزت جہنم سے بری کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بالکل سلیم بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے کہیے گا، اور میں چاہوں گا کہ اللہ کے پاک کلام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے بالخصوص آپ کہیے گا۔ ویسے تو ہمارا اس سیگمنٹ ہی چونکہ قرآن اور سائنس ہے، اور آج کی شب قرآن کے نزول کے حوالے سے ہم مناتے ہیں، تو کیا کہیے گا کہ ظاہر کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان چل رہا ہے، تو کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ ثاقب۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خصوصی رات میں نازل فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، حضرت روح القدس اس میں نازل ہوتے ہیں، اور اس بارے میں فقہاء کرام بہت خوبصورت باتیں بتاتے ہیں ہمیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
دو اپنے ہاتھ، دو بازو ایسے ہیں جو کہ سال بعد تقریباً ایک دفعہ ہی کھولتے ہیں، اور وہ اس شب قدر کی رات کو کھولتے ہیں. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ دو بازو اتنے طویل ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک تمام چیزیں ان میں سما سکتی ہیں. تو اللہ کی رحمت کا یہ خوبصورت دن جو ہم آج اور ممکنہ طور پر اگلے چند جو دن ہیں وہ ہمیں ملیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم شب قدر کو بھی پا لیں گے. آج 27ویں کی رات ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی رات بھی شب قدر کو تلاش کریں، 29ویں کی رات کو بھی تلاش کریں. 29ویں کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ جو لوگ 29ویں کی رات کو عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ایسی رحمت فرماتا ہے کہ ان کے دل مردہ نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جی، ہر لمحے اللہ کی رحمتیں ہیں، پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہے. اور یہ جو آخری چند طاق راتیں ہیں، یہ تو پھر ایسا بونس پوائنٹ ہیں، ایسی بونس کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ کیا کہیے. تو بس جتنا دونوں ہاتھوں سے رحمت کو لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ بالکل ابھی بس چند ہی دنوں کے لیے ہمارے پاس مہمان کے طور پر یہ رمضان موجود ہے. تو اللہ کی رحمتیں بھرپور طریقے سے برس رہی ہیں، اپنے دامن کو پھیلا لینا چاہیے اور رحمتوں کو سمیٹ لینا چاہیے. بالکل چھما چھم برس رہی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے سلیم بھائی اور طلحہ انعام صاحب، روزانہ اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی. ابھی ہم قرآن اور سائنس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے جنات، قرآن اور سائنس. تو بلا تاخیر طلحہ انعام صاحب میں چاہوں گا کہ جنات کے حوالے سے قرآن پاک میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کس طرح تذکرہ آیا ہے، یہ کس طرح تذکرہ ہے جنات کا، بتائیے گا. اس حوالے سے پوری ایک سورہ، جس طرح آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بڑی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر صورت ہی اس حوالے سے ہو تو سورہ جن. اور میں جب آج بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے جو کہ ظاہر زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بنایا، پیدا کیا، مفہوم اس آیت کا. تو کیا کہیے گا جناب طلحہ انعام صاحب، انسان اور جن یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ ثاقب بھائی جزاک اللہ، آپ نے گفتگو کا موقع دیا. اچھا دونوں ساتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں یہ تو واللہ عالم ہی میں نہیں جانتا، لیکن واقعتاً یہ بھی موضوع ان موضوعات میں سے ہے جن کے اوپر مکمل صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور ثاقب بھائی یہ دیکھیں گے یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن پر انسانی عقل کو اللہ رب العزت نے عاجز کر دیا ہے اس موضوع پر. اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو عام طور پہ سمجھ بھی نہیں آتا، کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ ہم آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، ہم کائنات کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، سمندر دیکھ سکتے ہیں، کئی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مخلوق اللہ رب العزت کی جو ہمیں نظر نہیں آتی. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت اس کے بارے میں کئی آیات میں ارشاد فرما چکے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے جو آیت بڑی بالکل سورۃ الذاریات کی وہ آیت ہے، واضح طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں بتا دیا کہ چاہے جن ہو یا انسان ہوں، دونوں کا ہی مقصد اللہ رب العزت نے یہی رکھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں. اچھا اب مزید ہم یہ دیکھیں کہ جنات ہوتے کون ہیں، یہ کیسے بنے، کیسے پیدا ہوئے. انسانوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ مٹی سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، پھر سارا پروسیس اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ کن کن مراحل سے گزر کے انسانی بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے اور پھر وہ پروان چڑھتا ہے. اچھا جنات کے بارے میں پیدائش کے مراحل تو پے در پہ نہیں بیان فرمائے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں خلاصتاً باتیں واضح طور پر بتا دیں. جیسے کہ ہم سورۃ الرحمن کی بات کریں تو اس میں واضح طور پر فرما دیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، کہ مطلب آگ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنات کو پیدا فرمایا. اچھا قرآن مجید میں ہی ہم دیگر صورتوں میں دیکھیں تو ہم نے ابتدا میں دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو. تو شیطان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. تو جنات کے بارے میں ایک عام بات جو ہے، عام فہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جنات طبیعتاً شرارتی ہوتے ہیں، شرر ہوتا ہے ان میں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ ان کو آگ سے پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے. اچھا جنات میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں اور ان میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں. انسانوں کے طبقات ہیں جس طرح کہ ان میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے نیک اور
بدبخت بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک پوری سورت جس کی ہم نے بات کی کہ سورۃ الجن کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا، ہم عام فہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید میں 4 ہی صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں۔ جی لیکن جو حافظ قرآن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر ہمارے پاس ہیں سلیم بھائی ہیں، اور دیگر لوگ جو ہمارے سامعین ہیں، ان کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں 5ویں صورت بھی قل کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور وہ سورۃ الجن ہی ہے، قل اوحی الی انہ استمع۔ اچھا، یہ واقعہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور مجھے خاص طور پر بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس طرح کے موضوعات کے اندر، لیکن کیونکہ بات جو ہے وہ پھر اگر ہم دوسری طرف لے کے جائیں گے تو ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی، اور ہمارا وقت جو ہے وہ خاصا مختصر ہوتا ہے۔ تو خلاصتاً بتاؤں اس صورت کا شان نزول میں کہ اللہ کے نبی کسی سفر سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں نماز پڑھاتے ہیں اپنے اصحاب کو، وہاں سے کوئی جنوں کی جماعت گزر رہی ہوتی ہے اور وہ قرآن مجید کا کچھ حصہ سنتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے قبیلوں میں واپس جاتے ہیں جنات، تو وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کلام سنا، اس میں یہ تھا، یہ تو مطلب بڑا انوکھا سا کلام ہے کچھ، اور یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اچھا، جنات کا ہم نے دیگر صورتوں میں بھی بات کی کہ اللہ رب العزت نے شہاب ثاقب رکھے جو شیاطین اور جنوں کو مارے جاتے ہیں اور جن سے ان کو باز رکھا جاتا ہے۔ تو یہی سلسلہ تھا کہ جنات کی جو سنوائی تھی، جنات جو آسمانوں پہ جا کر باتیں سن کے، یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ثاقب بھائی، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جنات کو قابو کرتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں، وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، مکمل بات نہیں سن پاتے جنات، وہ کچھ نہ کچھ بات کو سنتے ہیں اور وہ آ کر اپنے کاہن کو بتاتے ہیں جس کے قابو میں وہ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں کچھ ملا کے، کچھ گھٹا کے، پلس مائنس کر کے، کیونکہ وہ ظاہر سی باتیں سچی بات بتاتے ہیں، انسان کو نہیں بتاتے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کاہن بھی اس میں کچھ اور سچ جھوٹ ملا کے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسانی زندگی میں جو ہے رونما ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کاہن ہمیں سچ بتاتا ہے، اور کاہن کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنات ہمیں سچ بتاتے ہیں۔ تو یہ پورا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہمارے کائنات میں رکھا، اور یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ لوگ حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں، بولنے کو اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی، یہ انسانی آنکھ سے ماورا ہوتی ہے، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، ان کے بارے میں اور بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ یہ انسانی شکل میں آتی ہیں، کئی جانوروں کی شکل میں آتی ہیں، مختلف جانوروں کی شکل میں آتی ہیں، اپنے ہونے کا انسان کو احساس دلاتی ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ان کی دنیا میں اور ہماری دنیا میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کئی مقامات پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم جو ذکر و اذکار ہیں وہ کیا کرو تاکہ تم ان کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جنات تمہیں کہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کئی ایسی حفاظت کی دعائیں بھی بتائیں جو جنات سے محفوظ رہنے کے لیے بتائیں۔ تو ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنات ایک حقیقت ہے، اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے یقیناً سلیم بھائی بتا رہے ہوں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن پوری قرآن مجید کی ایک سورت جس میں تقریباً 20 آیات ان جنات کے واقعات کے بارے میں۔ اچھا، وہ واقعہ بھی میں ساتھ بتائے چلوں کیونکہ یہ بات جب ہم نے شروع کی تو اس کو کم از کم تکمیل کے قریب کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پھر وہی نازل فرمائی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جنات کی ایک قوم نے آپ کی تلاوت سنی ہے، قرآن کا کچھ حصہ سنا ہے اور جا کے اپنے قبیلے میں بتایا ہے۔ پھر ان کے بارے میں اور مزید بتایا کہ یہ آسمانوں پہ جا کے جو ہے کچھ سنتے ہیں، لیکن اب شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کو جو ہے روکتے ہیں، ان کے مارے جاتے ہیں ان کو، تو وہ جو باتیں سنتے ہیں وہ نہیں سن پاتے۔ پھر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مطلب یہ جو کلام ہے یہ بڑا انوکھا کلام ہے، آسمان کا جو رب ہے اس نے زمینی مخلوق کے لیے مطلب وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا ارادہ کیا ہے، اور بتایا گیا کہ جنات میں سے بھی کچھ فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح خلاصتاً قرآن مجید میں جنات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ دوسرا ہم معوذتین جو ہماری صورتیں ہیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ من الجنۃ والناس، تو شرر جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور تمام معاملات آسان فرمائے۔ سلیم بھائی بس آپ بھی کہیے گا کہ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس خاموش ہے یا پھر اس حوالے سے اس موضوع پر سائنس نے بھی کچھ دریافت کی ہیں چیزیں اور ایکسپلور کیا ہے جنات کے حوالے سے چیزوں کو؟ جی بہت شکریہ ثاقب۔ سائنس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سائنس اس چیز کے حوالے سے ہمیں چیزیں بتاتی ہے، حقائق بتاتی ہے جسے سائنس دیکھ سکتی ہے، سائنس جس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، تجربہ کر سکتی ہے۔ چونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جن کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کا کوئی تجربہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کا کوئی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، تو سائنس اس حوالے سے ہمیں کچھ خاص چیزیں نہیں بتاتی۔ بالکل یوں سمجھ لیں کہ سائنس کا دامن اس چیز سے خالی ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں سائنس کے اندر بھی جو کہ اس چیز کے ہونے کا ثبوت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسے ہیں کچھ سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کہ
اس حوالے سے مختلف قسم کے آلات جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے، نہ صرف وجود ہے بلکہ کہاں پہ ہے اس چیز کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جیسے کہ الیکٹرانک میٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کی میگنیٹک فیلڈ کا جو اندازہ کیا جاتا ہے، تو اگر اس میں فرق آ جائے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی ایسی انرجی موجود ہے، کوئی ایسی اسپرٹ موجود ہے جس کی وجہ سے جو ایک فیلڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویجی بورڈ نام کی بھی ایک ٹول ہوتا ہے جسے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں روحوں کو، جنات کو بلانے کے لیے، تو اس کو بھی بڑا فیمس سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے، although اس کے بارے میں سائنس زیادہ نہیں کہتا ہے کہ یہ انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے جو کہ ان چیزوں کو ازیوم کر رہا ہوتا ہے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر جو ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسی چیز سن رہے ہیں جو کہ دوسروں کو سنائی نہیں دے رہی، یا کوئی ایسا ہمیں سایہ نظر آ رہا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو نظر نہیں آیا، ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے ما فوق الفطرت، تو سائنس بعض اوقات ایسا کہتی ہے کہ وہ ہمارے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی دماغی بیماریاں بھی ہیں جو ایسا محسوس کرواتی ہیں کہ کوئی اس نے ما فوق الفطرت چیز دیکھی ہے، جیسے کہ اسکیزوفرینیا ہے، اس میں انسان کو اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہیلوسینیشن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو کہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں، ایسی چیزیں سنائی دینے لگتی ہیں، بعض اوقات ایسی خوشبو انسان سونگھنے لگتا ہے جو کہ موجود نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی بدبو آنے لگتی ہے جو کہ موجود نہیں ہوتی ماحول میں، تو انسان کا دماغی خلفشار بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتی ہے، اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سائنسدان ایسے بھی ہیں جو کہ اس چیز کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے، الیکٹرو میگنیٹک میٹر کے ذریعے، ویجی بورڈز کے ذریعے، اور بھی اس طرح کی ڈیوائسز کے ذریعے، مختلف جو آلات ہیں ان کے ذریعے سائنسدان کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو انرجی ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکور کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہم اگر مین سٹریم سائنس کی بات کریں تو اس حوالے سے سائنس ہمیں کچھ نہیں بتاتی، اور سائنس ابھی اس تک نہیں پہنچی ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں جن کو سائنس آج ثابت نہیں کر سکی، ہو سکتا ہے آئندہ چل کے فیوچر میں ان چیزوں کو ثابت کر سکے، تو ان میں سے ایک جنات بھی ہیں جن کو سائنس ابھی تک بالکل ثابت نہیں کر سکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید بھی کرتے ہیں بات۔ ابھی عائشہ اخلاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس سے بیان کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں،
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی یوں دور ہوں طائب میں ہری میں
سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بہت ہی خوبصورت سبحان انداز اللہ، میں ماشاء اللہ۔ ہمیشہ کی طرح عائشہ اخلاق کلام پیش کر رہی تھی۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، آج ہمارا موضوع ہے جنات، قرآن اور سائنس۔ تو طلائع انعام صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور یہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے جنات کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جنات سے بہت سارے کام کرواتے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے کہیے گا۔ اچھا ثاقب بھائی، بالکل کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتے، بالکل کوشش میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ہم اگر تھوڑا سا اور شریعت اسلامیہ دیکھیں تو اس میں ابتدا سے اگر ہم بات کریں نا تو دو طرح سے، ایک تو جب انسانی بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہم جنس جن بھی پیدا ہوتا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تعلیم ہمیں قرآن مجید میں ملی کہ انسان کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ شیطان اللہ رب العزت نے ہم سب پر مسلط کر دیا ہے، وہ وعدہ آپ کو یاد ہے جو شیطان نے مہلت مانگی ہوئی ہے، جی، تو اس کے ساتھ ہی شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، ہم نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ شیطان خود ایک جن ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا فرمایا گیا ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور کیونکہ آگ سے پیدا فرمایا اس لیے وہ نظر نہیں آتا اور اس میں ایک شرر ہے، شرارت موجود ہے۔ اچھا، پھر اب ہم جب دنیا کی ہسٹری میں چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو ہم دیکھیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غالباً بات کی ہے، پچھلے دنوں میں نہیں کی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جس میں ان کے قبضے کے اندر، ان کے ماتحت اللہ رب العزت نے جنات کو رکھا۔ کئی مخلوقات ان کے ماتحت تھیں، کئی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دسترس میں رکھا، جس میں جانور تھے، چرند پرند تھے، ہوائیں تھیں اور جنات بھی تھے۔ اچھا، اب وہاں سے سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے جو مذہب کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ اس طرح ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ کلام تھا اس کو پڑھ کے انہوں نے جنوں کو قابو کیا، اور یہ سب قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ سامری جادوگر کا بھی ذکر موجود ہے جو جنات کو قابو کرتے ہیں، اس طرح کے عملیات کرتے تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید تو مکمل ایک ہسٹری بتا رہا ہے اور مکمل ایک موضوع بتا رہا ہے کہ جنات اس کائنات میں وجود اپنا رکھتے ہیں، اور آج سے نہیں رکھتے، کتنے ہزاروں کروڑوں سال پہلے سے وجود رکھتے ہیں۔ پھر اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں نے جب یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو کہ دنیا میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، تو علماء کرام مفکرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جنات یہاں آباد تھے اور ان کا بھی یہی کام تھا،
وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان کو بھیجا، فرشتوں کی جماعت کو لشکر نے ان کو مارا اور کئی کو قید کر دیا۔ تو یہ آپ کے جزیرے ہو گئے، آپ کی گندی جگہیں ہو گئیں، آپ کی ویران مقامات ہو گئے، ان پر باقاعدہ ان کا بصیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہیں بھی اگر کوئی گھر بنتا ہے، کوئی فیکٹری بن رہی ہوتی ہے اور وہ کئی سال سے بنجر رہ جاتا ہے، وہاں آبادی نہیں ہو پاتی، تو پھر پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے اس جگہ کو جو ہے انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا جائے، اس لائق بنایا جائے۔ اچھا، اب جنات اتنے ہیں، ہم مفکرین کی، محدثین کی کتابیں پڑھیں تو آس پاس اس وقت بھی ہمارے آس پاس جنات ہوں، اور کیا پتہ کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ اللہ، بالکل ایسا ہے، احادیث میں اور روایات میں جو ہے مفکرین محدثین یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ رک کر سنتے بھی ہیں۔ پھر جب ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جنات سے بچنے کی دعائیں بھی بتا دی اور ان کے بارے میں بھی بتا دیا، اور کئی ایسے واقعات ہمیں احادیث میں بھی مل جائیں گے کہ اللہ کے نبی باقاعدہ صرف انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، یہ جنات کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ احادیث میں وہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام اللہ رب العزت نے رکھا، اور سورۃ الذاریات کی وہ آیت واضح طور پر ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ان کے لیے بھی پورا ایک شریعت ہوگی نا، ان کے لیے بھی ایک پورا نظام ہوگا، ان میں بھی انبیاء کرام ہوں گے، ان میں بھی سارے اسی طرح محدثین مفکرین ہوں گے، اور بالکل اس طرح ہوتا ہے، ہدایت کا سلسلہ ان میں بھی ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوقات، جس طرح ہم دیکھیں کہ جانوروں کی اپنی ایک کمیونیکیشن کی زبان ہے، پرندوں کی اپنی ایک کمیونیکیشن ہے، حشرات الارض کا ایک اپنا کمیونیکیشن نظام ہے، تو اسی طرح جنات کا بھی ایک کمیونیکیشن نظام ہے، اور پورا پراپر اسی طرح ان کا بھی پورا نظام ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا، انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، وہ الگ بات ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے آج انسان کو جنات بھی سمجھ نہیں آتے، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ برحق ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں احادیث میں ان کے بارے میں بتایا بھی، ان سے بچنے کے اسباب بھی بتائے، تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو فالو کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ویسے جنات کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا کہ جناب طلحہ انعام صاحب ہماری بات کر رہے ہیں، تو سلیم بھائی میں چاہوں گا کہ خوف کے حوالے سے، ڈر کے حوالے سے جب جنات کی بات ہوتی ہے تو اس سے پھر یہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں، ڈر، خوف، تو اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے کہ انسان کیوں ڈرتا ہے؟ اور جان بوجھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہارر شوز بھی ہوتے ہیں جو طلحہ انعام صاحب کو بڑے پسند بھی ہیں، تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیوں کی جاتی ہیں؟ اس میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں انسان کہ اس طرح کی چیزیں جان بوجھ کے کریٹ کر کے انجوائے کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب گھروں پر ہوتے ہیں اکیلے تو پھر ڈرتے بھی ہیں؟ تو اس حوالے سے کہیے گا۔ شکریہ ثاقب۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں، اس میں خوف بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انسان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو انسان نے دیکھی نہ ہو یا جس کو انسان پہلے جانتا نہیں ہے، تو ہر اس چیز سے ہم خوف محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مافوق الفطرت ہے، مطلب جو چیز فطرت میں نہیں آتی، جو چیز عام طور پر ہمارے قریب نہیں پائی جاتی، ماحول میں نہیں ہوتی، اگر ہم اس چیز کے بارے میں دیکھیں، سوچیں، کوئی ایسی آواز سنیں جو کہ ہم عام روٹین میں نہیں سنتے، تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہماری فطرت سے ہٹ کر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں نہیں رکھیں، ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، سوچیں، یا ان کے بارے میں اگر کوئی چیز ہمیں محسوس ہو تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بجلی کڑکتی ہے، بادل زور سے گرجتا ہے، تو بھی ہمیں دل میں ہمارے اوپر اس کا اثر طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، حالانکہ وہ نیچر کے ایک فینومینا ہے، عام طور پر نظر آنے والی یا دیکھی جانے والی چیز ہے، لیکن چونکہ وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ کر ہے، اس میں شدت رکھی ہے، اس لیے ہمارا دل اس سے خوف محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں۔ اچھا، جنات کے بارے میں کافی طویل گفتگو طلحہ نے بھی کی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت سورۃ اعراف میں ایک ہمیں چیز بتائی ہے، اور اس کو لے کر سائنس بھی آج کچھ چیزیں بتاتی ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم جس ڈائمنشن میں جی رہے ہیں، سائنسدان یہ ہمیں بتاتے ہیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 3D ڈائمنشن ہے۔ 3D ڈائمنشن یعنی کہ ہم اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف سفر کر سکتے ہیں، یہ ہماری دنیا کا ایک ڈائمنشن ہے۔ لیکن ہم جس ڈائمنشن سے واقف نہیں ہیں، ایسے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مزید ڈائمنشن ہو سکتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ سائنس اس چیز کے بارے میں کہتی ہے کہ بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ڈائمنشن کی مخلوق ہو۔ دیکھیں، ہم کسی اور ڈائمنشن کی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا بھی ایک چیز اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جو چیز ہمارے ڈائمنشن میں نہیں ہوتی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہم اس کے لیے بنے نہیں ہیں، ہمارا ذہن اس کے لیے پروگرام نہیں کیا گیا۔ تو کوئی اگر ایسی چیز ہے جو کہ کسی اور ڈائمنشن کی ہے
تو اگر ہم اسے دیکھیں گے تو ہمیں بڑی عجیب قسم کی نظر آئے گی، اس کی صورت بڑی مختلف قسم کی نظر آئے گی، اس کی آنکھیں ہمیں ہو سکتا ہے 8 نظر آئیں، اگرچہ وہ 2 بھی ہوں گی تو ہمیں اور ڈائمنشن کی وجہ سے وہ 8 نظر آ سکتی ہیں، اس کی ہمیں شکل عجیب نظر آ سکتی ہے. تو یہ ایک ڈائمنشن کا بھی فرق ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جنات سے مزید بھی جڑی ہوئی ہیں. اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا پیغام آ گیا، آخری وقت آ گیا، اور جنات کو یہ بات نہیں پتہ تھی، وہ لگے رہے کام میں، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، تو جا کے جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا، اگر جنات غیب کی خبریں جانتے ہوتے تو انہیں یہ پتہ نہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا، یہ بھی اشارہ دیا کہ غیب کا علم جنات کے پاس بھی نہیں ہے. غیب کا علم جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کاہن جو ہیں وہ جنات کے ذریعے لوگوں کو خبریں دیتے تھے، تو وہ غیب کا علم نہیں تھا. وہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ وہ آسمان دنیا سے اچک لیتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم جنات کو بھی نہیں دیا. تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے حوالے سے چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو کہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور بہت سیکھنے اور سمجھنے والی بھی ہیں. بہت شکریہ سلیم بھائی اور طلائع نام صاحب. بڑی حیرت انگیز معلومات اس سیگمنٹ سے ہمیں اس سال بصیرت رمضان میں مل رہی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، البتہ ہم آخری مراحل میں ضرور داخل ہو گئے، تو کوشش کریں گے کہ کم وقت میں بہت ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں، فائدہ اٹھائیں ان دونوں سے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا. بصیرت رمضان میں کہیں مت جائیے گا، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. ٹائم آؤٹ لنچ ان دا باکس بائی نئی صبح پریزنٹس ویکلی سبسکرپشن لنچ مینیو فار کراچی. اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں.
0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، facebook.com/timeout-lunch-in-the-box، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی-صبح NAISUBAH۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی اسکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:42 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:52۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:16 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:26۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بصیرت رمضان میں۔ نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں بصیرت رمضان کی یہ نشریات جاری ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو آپ سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں ان بابرکت لمحات میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ گزارش رہتی ہے ہماری آپ سے کہ ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے بہت محنت کرتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ مل کر دین کی باتیں کریں، ذکر خدا اور ذکر محبوب خدا ہم کریں اپنی اس محفل میں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی حد تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حامی و ناصر۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اے دو جہانوں کے پالنے والے، اے پروردگار عالم، اے وہ رب
کہ جو پتھر میں کیڑے کو رزق بہم عطا کرتا رہے۔ اے فرشتوں کو نور سے اور انسانوں کو خاک سے پیدا کر کے انسانوں کو فرشتوں سے افضل مخلوق بنانے والے، ہم اپنے تمام گناہ، تمام قصور، تمام غفلتیں، تمام نافرمانیاں اور بغاوتیں لے کر تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ، تیری رحمت کے آئے ہوئے جوش کا واسطہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمارے آنے والے ایام کو گزشتہ ایام سے بہتر اور منور فرما۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا درد دیکھے، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری شان ہم پر ورود ہو، ہمارے لیے تیری نیکیوں کے تمام راستے کھلیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے، گھر تک پہنچنے والے ذرائع کے دروازے سب ہموار کر، سب واہ کر۔ اے رب العالمین، ہم ناچیز و خاکسار تیرے در پر آئے ہیں، تجھ سے رحمتوں کی امید باندھے، تیرے ہی آسرا اور تیرے ہی سہارے کی خاطر ہم یہاں تشریف لائے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے وقت نکالا ہے، ہمارے اوپر تیرا خاص فضل و کرم ہوا ہے، یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اب اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس رمضان المبارک کے بعد ہماری کتنی زندگی ہوگی، مگر جتنی بھی ہوگی تجھ سے ایک ہی التجا ہے کہ ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بددعا سے محفوظ فرما کہ جو انہوں نے رمضان المبارک کو بدترین طریقے سے گزارنے والوں کے حوالے سے فرمائی تھی۔ یا رب العالمین، ان گھڑیوں کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو روز و شب نافذ کرنے والا بنا۔ ایک مہینے کے بجائے تا دم مرگ ہمیں رمضان المبارک کی طرح زندگی گزارنے کی سعادت اور سعادت نصیب فرما۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جا۔ ہمیں آخرت کی تمام تر ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہمیں قبر میں سانپوں کے، بچھوؤں کے ڈسے جانے سے، اے پروردگار عالم، وہ ہڈیوں کے ہڈیوں میں ڈس جانے سے محفوظ فرما۔ اپنے ہر قسم کے عذاب سے، قہر سے، اپنی صفت قہاریت سے، صفت جباریت سے، یا رب العالمین ہمیں اپنی صفت رحمان اور رحیمیت سے ریپلیس کر کے ہمارے لیے آسانی فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، جنت کے لباس، بچھونے، جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوائیں، یہ سب ہمیں قبر میں نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب کی امت ہونے کا تجھے واسطہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ یا رب العالمین ہمارا یہ بھرم قیامت میں بروز محشر ہمارے محبوب، ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی قائم و دائم فرمانا، ہمارے لیے ان کو پہچاننے کا سبب بنانا۔ یا پروردگار عالم ہمارے لیے محشر کو باعث رحمت اور باعث راحت بنا کر جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے دل کی آواز. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو. رواہ الترمذی. نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi. اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463. آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.naisubah NAISUBAH. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی اسکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر. پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا. اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز. ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے. اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا. اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا. دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی. اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 0330
860007 आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:42 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:52। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:12 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:22। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:16 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:26। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।